अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। मौसम है बड़ा कातिल, खो न जाए कहीं आवारा दिल। वो पौधों को पानी दे रही थी और साथ ऊंची ऊंची आवाज़ में गुनगुना रहे थे। हाय अल्लाह जी, ये आवाज़ सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया। जो लोग मेरी आवाज़ से जेलस होते हैं वो यही कहते हैं। मैंने आपको कहा था मोहतरम वजदान साहब, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। रूही ने आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरा था। मैं जानता हूँ कि तुम ये बात ऊपर ऊपर से करती हो, वरना किसका दिल नहीं करता मुझ जैसे खूबसूरत नौजवान को देखने का। आपने दोनों बातें ही गलत कही हैं। ना तो आप खूबसूरत हैं और ना ही आप नौजवान हैं। 28 साल के हो चुके हैं, आपके पाँव कब्र में हैं। तौबा क्या करो लड़की, कब्र में पाँव मेरे दुश्मनों के। अल्लाह ताला मुझे लंबी जिंदगी दे। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। जिस तरह के आपके हालात चल रहे हैं, आपकी शादी हो भी नहीं सकती। उसने मजदान के गंजे सर की तरफ इशारा किया था, जिसको पहले ही पढ़ने का बहुत शौक था और पढ़ाई के चक्कर में वह अब ऊपर से गंजा हो गया था। मोहतरम अपनी आखिरी अटेम्प्ट में असिस्टेंट कमिश्नर तो बन गए थे, लेकिन अब उनके सर पर एक बहुत बड़ा गोल दायरा बना हुआ था, जिसे वो सराब कहती थी। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं नकली बाल लगवा लूंगा। बहुत ज़्यादा गुनाह मिलेगा। सिर्फ दुनिया ही तो नहीं है, क़यामत में जाकर अल्लाह ताला को भी मुंह दिखाना है। खैर फिक्र मत करें, मैं आपके लिए कोई अंधी लड़की ढूंढ दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की वो उसकी तरफ बढ़ाता तो वो पानी का पाइप उसकी तरफ करके ऊंची ऊंची आवाज में खिलखिलाने लगी थी। रूही मोहतरमा, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल थी, लेकिन हद से ज्यादा शरारती थी, उसने सब घर वालों की नाक में दम करके रखा हुआ था। वरदान को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उसे उस बदतमीज लड़की से पंगा नहीं लेना चाहिए था। अभी वो पूरा का पूरा भीग गया था। अपना काम पूरा करके रूही तेजी से वहां से भागी, लेकिन सामने से आने वाले साहिल साहब के साथ जाकर टकरा गई, जिसका नाम ही साहिल साहबजादा था और काम भी उनके नवाबजादों की तरह ही थे। जरा सी बात गलत हो जाती तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता। अगर कोई बात उनको नागवार गुजरती तो पूरी हवेली सर पर उठा लेते थे। उसके नाम से पूरी हवेली लड़सती थी और यही हाल रूही का भी था। मुझे लगता है कि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, इसी वजह से मैं आपको देख नहीं पाई। अगर नज़र कमज़ोर हो गई है तो डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाओ। साहिल देख यार, उसने मेरा क्या हाल कर दिया है। वरदान, जो किसी जगह पर ही खड़ा था, पूरा का पूरा पानी में भीग गया था। क्या तुम छोटी बच्ची हो? उसने आंखें छोटी छोटी करके रूही को घूरते हुए कहा। उसने फौरन ही हाँ में गर्दन हिला दी थी। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं बमुश्किल 17 साल की हूँ। अरे तुम्हारी उम्र में मेरे गोद में 2 बच्चे थे। दादी जान अचानक ही वहां पर टेक पड़ी थी। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। अब ये ज़माना और है, यहाँ पर पढ़ाई पर फोकस किया जाता है। अच्छा मुझे बताना कि एफएससी में तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे? अरे साहिल भाई, आप भी ना बहुत मजाकिया हैं, वो बामुश्किल हंसते हुए बोली थी। मैं मजाकिया नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी जिंदगी एक मजाक बन के रह गई है। ज़रा अपनी क्लास फेलोज को देखो, उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गए हैं। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। काजान से बात करूंगी तो यूनिवर्सिटी के एचओडी को थोड़े से पैसे देकर बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। बोलो, खामोश क्यों हो गई हो? यानी अब तुम रिश्वत देकर यूनिवर्सिटी में जाओगी? यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। ये कहकर वो लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ अपने कमरे में चला गया था। रूही उसके ताया जान की बेटी थी। रूही की माँ बचपन में ही चल बसी थी, जबकि उसके बाबा बिजनेस के सिलसिले में बाहर होते थे। साहिल के जाने के बाद वो अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और दादू जान से निगाहें चुराने लगी थी, जो से बात करने के पर तोल रही थी। इससे पहले कि वो वहां से खिसकती, दादी जान ने उसके बाजू पकड़ी और उसे झटके से अपने जाने मोड़ा। मुझे बताओ कि आखिर तो उनका अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों से बाज आओगी। और एक दादी, मेरा कसूर क्या है? वो इंसान बहुत ज़्यादा खड़ूस है। आपने देखा नहीं है, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि वो हवेली के हर शख्स को डांटते हैं। बेचारे वह आपसे ही पूछ लें, जिसको 2 दिन पहले ही उन्होंने रगड़े दिए हैं। अब तो उनका नाम सुनता है तो खौफ से थर थर कांपने लगता है। वह बेचारे के साथ बहुत बुरी हुई थी। वो शुरू से दिल फेंक इंसान था। हुस्न उसकी कमजोरी थी। जहाँ पर भी खूबसूरत लड़की देखता था, उसे अपना दिल डूबता हुआ और कदम डगमगाते हुए महसूस होते थे। उसकी इसी फितरत की वजह से सब कज़न उसको ठरकी कहकर पुकारते थे, मगर वो अपने आप को ये लक़ब दिलवाने के साथ खिलाफ था। उसका कहना था कि वो हुस्न की तारीफ़ करता है और हुस्न की तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं है। उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि उसकी मंगनी साहिल साहब की छोटी बहन से हुई थी। वो हद से ज़्यादा मासूम लड़की थी, हमेशा अपने काम में मसरूफ़ रहती थी। वहाब चाहता था कि उससे बातें वगैरह करे, उसके साथ वक्त गुजारे, मगर वो उस लाइन की नहीं थी। इसी वजह से वो बाहर लड़कियों से दोस्ती करता था। अभी तक हवेली के किसी भी फर्द को इस बारे में मालूम नहीं था।
زرمینہ جان بوجھ کر ان چیزوں کو اگنور کر دیتی تھی کیونکہ وہ ویسے بھی اس جیسے گھٹیا انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے اپنے خواب تھے جن کو اس نے ہر حال میں تکمیل تک پہنچانا تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت لائق تھی۔ حال ہی میں اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا اور وہ اپنی یونیورسٹی کی سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کو دیکھ کر ہی محترمہ روحی صاحبہ کے دل میں شدت سے یہ خواہش پوری ہوئی تھی کہ کیوں نہ وہ بھی یونیورسٹی جا کر اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے۔ یہ بات ولید کو بھی پتہ تھی، اسی وجہ سے وہ بھی تھوڑا سا چل رہتا تھا۔ اس دن وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محترم صاحب وہاں پر آ جائیں گے۔ ساحل جو کہ وہاں پر ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا، جب اس نے اپنے نالائق کزن کو لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس نے ساحل کو کال کی تھی اور تقریباً روتے ہوئے کہا تھا، بھائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، میرا ایک غریب دوست ہے، اس کے بابا جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسپتال والی سرجری کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں، آپ اس کے لیے تھوڑے سے پیسے بھیج دیں، آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ اس کی آواز میں درد بھی تھا اور بے چینی بھی تھی۔ ساحل کو لگا کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ اس نے ایک موٹی رقم وہاب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں پر اپنی گرل فرینڈ کو لے کر ایک بڑے سے ہوٹل میں عیاشی کر رہا ہوگا۔ وہ اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کی گرل فرینڈ نے جب ساحل کو دیکھا تو اس کا منہ سیٹی کی طرح گول ہوا۔ ساحل کی پرسنالٹی کو دیکھ کر سب لوگوں کی یہی حالت ہو جاتی تھی، جبکہ وہاب کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا تھا، اس کی گردن میں گلٹی بن کر غائب ہو گئی تھی۔ تمہارا کون سا دوست ہے جو بہت غریب ہے؟ کیا تم اس لڑکی کے باپ کی بات کر رہے تھے؟ وہ اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ لڑکی غصے سے ساحل کو گھورنے لگی تھی۔ یہ کون ہے اور اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کی؟ کیا تم نے اسے بتایا نہیں ہے کہ میں ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوں؟ ہاں میں ان کو بتانے ہی والا تھا، اصل میں یہ میرا سالہ ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے انتہائی اطمینان سے بولا تھا۔ لڑکی کی حالت خراب ہونے لگی تھی، اس کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ تم تو مجھے چیٹ کر رہے تھے۔ نہیں، یہ تمہیں نہیں، میری بہن کو چیٹ کر رہا تھا۔ ساحل نے پھر سے لقمہ دیا تھا۔ اب وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی اٹھی، اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور غصے سے وہاب کے چہرے پر مارا تھا۔ وہاب کو اپنی دنیا دائیں بائیں گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے سر کے اوپر اسے سورج ناچتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے میرے اللہ جی، اس نے تو میرے جبڑے ہی توڑ دیے ہیں۔ اس نے اپنے منہ کو سہلایا، مگر غم کی شام ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی تو ایک لمبی رات بھری تھی۔ اٹھو میرے ساتھ چلو، ساحل نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اپنی میٹنگ بھی اس نے اسی وجہ سے کینسل کر دی تھی۔ ارے بھائی آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، میں خود آ جاؤں گا، جو کہا ہے وہ کرو، میں تم سے اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ پھر سے تم نے 1 مہینے کے لیے فرار ہو جانا ہے، لیکن اس بار اگر تم زمین کے اندر بھی جا کر چھپ گئے تو میں تمہیں وہاں سے گھسیٹ کر باہر نکالوں گا۔ اس بار تمہیں میرے غضب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ ارے بھائی اگر آپ یہ سب کچھ اپنی بہن، اس کا نام اپنی اس گندی زبان سے مت لینا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نہیں لے رہا ہوں۔ اس نے فوراً ہی اپنے لبوں پر انگلی رکھ لی تھی۔ چلو اسی بہانے میری اس چڑیل سے تو جان چھوٹ گئی۔ وہ اسے اپنے بھائی کی طرح ہی خروش لگتی تھی۔ ساحل نے جب یہ سب کچھ جا کر حویلی میں بتایا، دادا جان اپنا جوتا اتارا اور اپنی کارروائی شروع کر دی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھل رہا تھا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد دادا جان نے اپنی چھڑی اٹھائی تھی اور اس کے گھٹنوں پر زور زور سے مار رہے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوان اولاد ہوں، اگر میں باغی ہو گیا تو باغی ہوگا تو ابھی بھی تجھے بتاتا ہوں، تیری بغاوتوں میں بہت ہی اچھے طریقے سے نکالوں گا۔ یہ سن کر وہ آپے سے ہی باہر ہو گئے تھے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ تھوڑی ہی فاصلے پر کھڑی تھی، اپنی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہاتھ سنس کر دوری ہو رہی تھی۔ جب وہاب نے اسے دیکھا تو اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ صرف مجھے کیوں مارے ہیں؟ اس کو بھی تو مارے، جس گناہ میں برابر کی شریک ہیں۔ یہی میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈ کھٹاتی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ دادا جان کے توپوں کا رخ اب روحی کی طرف ہو گیا تھا۔ ساحل بھی فرصت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا، جس کے اتار چڑھاؤ سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہاب جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ کافی حد تک سچ ہے۔ ارے دادا جان، آپ اس کی بات پر کیوں یقین کر رہے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ میرا کل بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، مجھے جا کر اس کی تیاری کرنی ہے۔ مگر تمہارے تو پیپر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج کل تمہاری چھٹیاں چل رہی ہیں۔ وہ اصل میں یونیورسٹی کے ٹیسٹ کی تیاری کروں گی،
وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھی، ساحل اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا سر پھر سے ساحل کے فولادی سینے سے جا کر ٹکرایا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، مجھے چکر آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں بے ہوش ہو رہی ہوں، اور دیکھو میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ وہ زمین پر گر گئی تھی۔ اپنی زبان اس نے تھوڑی سی باہر نکالی ہوئی تھی، جبکہ آنکھیں نیچے کر کے بند کی ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، جبکہ بدن بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ہائے میری بچی بھی بے ہوش ہو گئی۔ دادی جان نے اسے دیکھا تو فوراً ہی ڈرامہ لگانے لگی، کیونکہ اس معاملے میں بھی وہاب کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ وہاب ان کا لاڈلا ہوتا تھا، جس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہیں۔ میری بچی کچھ بھی نہیں ہوا اس کو۔ دادی جان آپ پلیز اس کی سائڈ بنا لیں، آج مجھے پتہ لگانے دیں کہ آخر یہ میری ناک کے نیچے مل کر کون سا گل کھلا رہے ہیں۔ بھائی جان میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو سب سچ سچ بتاؤں گا، لیکن پلیز دادا جان کو بولیں کہ یہ ڈنڈا رکھ دیں، ورنہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ دادا جان کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا، مگر ابھی تک ان کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاب صاحب کی گردن موڑ دیں، جو اس خاندان کے لیے ایک دھبا بن گیا تھا۔ اتنا دل پھینک تو تیرا ابا بھی نہیں تھا۔ دادا جان نے یہ کہا تو دادا جان طرف اٹھے تھے۔ ابا آپ اپنی توپوں کا رخ میری طرف نہ کریں، ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، آپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جوانی میں تائی جان کو موقع مل گیا تھا، انہوں نے منہ بنایا اور کمرے میں چلی گئی۔ تایا جان بھی بیچارے بھاگے بھاگے ان کے پیچھے گئے تھے۔ ابھی اپنی بیوی کو بھی منانا تھا، یہ بھی ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ ان کی فے میں ہی فیلڈنگ لگ گئی تھی۔ دادا جان پلیز اس کو چھوڑ دیں، اس کی بات سن لیں، دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ساحل نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر رکے تھے اور پھر گھٹنوں پر جھک کر گہرے گہرے سانس لینے لگے تھے۔ بول نالائق، کیا کہنا چاہتا ہے تم؟ اس وقت تک محترمہ بھی دوبارہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ وہیں زمین پر صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، دل ہی دل میں وہ آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ میں آپ کو وہ ساری ٹرانزیکشن دکھانا چاہتا ہوں جو اس نے مجھ سے پیسے وصول کیے ہیں۔ یہ مجھے دھمکیاں دیتی تھی کہ اگر میں نے یہ کام نہ چھوڑا تو یہ جا کر آپ کو شکایت لگا دے گی، اور اکثر تو ویسا ہوتا تھا، یہ مجھ سے پیسے لے کے مجھے اپنی سہیلیوں کے نمبر دیتی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ چچی جان وہیں پر بیٹھ کر اپنا سینہ پیٹنے لگی تھیں کہ تم لوگ کس طرح کے کام کرتے ہو۔ ارے چچی جان آپ اتنا زیادہ سیریس نہ ہو، میں اپنی سہیلیوں سے پوچھ کر ہی اس کو نمبر دیتی تھی۔ ہم لوگ مل کر پلان بناتی تھیں، اور پھر جو پیسے ہمیں ملتے تھے اسے ہم ٹرپ، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، یعنی اپنے سارے پول انہوں نے وہیں پر خود ہی کھول دیے تھے۔ ساحل نے ان کی ساری باتیں اینڈ تک سنی تھی، اور پھر آخر میں یہی فیصلہ نکالا تھا کہ ان دونوں کو ہی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ دونوں ہی گھر میں قید ہو گئے تھے، اور اس وقت دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، گھٹیا انسان، وہ وہاں پر چلاتے ہوئے بولی تھی۔ او ہیلو میڈم، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، غلطی ساری آپ کی تھی، کون سا تو میری وجہ سے پکڑے گئے تھے۔ وہ اٹھی اور اپنا جوتا اتار لیا۔ اگر اب تم نے مجھے مارا تو ہاں تو بتاؤ کیا کروں؟ کہ تم تو رونا شروع کر دوں گا؟ بہت درد ہو رہا ہے یار۔ اس نے اپنے کندھے کو ہاتھ لگایا اور پھر سسکنے لگا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ انتہائی معصومیت سے اس نے وہاب سے سوال پوچھا تھا۔ اگر تم لوگوں کی ہمدردی مکمل ہو گئی ہو تو تم لوگ اپنے موبائل میرے حوالے کر دو، آج کے بعد تم لوگوں کو موبائل میرے پاس ہی رہے گا۔ ویسے بھی تم بہت زیادہ کورین ڈرامے دیکھتی رہتی ہو، اسے تمہارے دماغ پر غلط اثر پڑ رہا ہے۔ اب تم نے چونکہ یونیورسٹی کے ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے تو اس کے لیے تمہیں اپنا زیادہ تر وقت اپنی پڑھائی کو دینا ہوگا۔ ساحل کی بات سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ ارے ساحل بھائی، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے غصے سے بحران تو اس نے انتہائی مجبوری کی حالت میں اپنا موبائل نکالا اور ساحل کے ہاتھوں میں رکھ لیا۔ چلو اب جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، موبائل کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے، مجھے الارم لگانا ہوتا ہے۔ اگلی پل ساحل نے بٹنوں والا موبائل اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہاب کا قہقہ بلند ہو گیا تھا۔ اب تم اپنی اوقات میں واپس آ گئی ہو، تم بھی مجھے اپنا موبائل دو۔ وہاب کی ہنسی کو بریک لگا تو وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگے۔ دونوں کے موبائل ان سے چھین گئے تھے، اور اب وہ دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے اپنا سا منہ اپنے ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ وہ دونوں بہت کیوٹ لگ رہے تھے۔ کیوٹ تو ویسے بھی بہت زیادہ تھے، صرف اور صرف ان کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی۔ چلو میں نے تو صرف اپنا موبائل کھویا ہے، تم نے تو اپنے موبائل کے ساتھ اپنی عزت بھی کھو دی، اور وہ عورت بھی کھو دی جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی۔
وہاب کے دل کو زور سے دھچکا لگا تھا۔ وہ یہ سب کچھ مذاق میں کر رہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہمیں زرمینہ سے بات کروں گا، وہ ساحر صاحب کی بہن ہے، جوتا اتار لے گی اور پھر سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس وقت تک تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی جب تک تم اس دنیا سے کوچ نہیں کر جاتے۔ محبت کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ اور سستا عاشق فی الحال جاؤ اور ان سے موبائل لے کر آؤ۔ سوری یار، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں میری برتھ ڈے آنے والی ہے۔ میں اپنے وہ دوست کو بولوں گا، وہ مجھے موبائل گفٹ کر دے گا۔ ایک تو اس کے دوست بھی بہت امیر ہیں، صرف مجھے ہی غریب دوستیں ملنی تھی۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس کی نظر اپنی ڈرائنگ پر پڑی، جہاں پر وہ محترم ساحل صاحب کا چہرہ بنا رہی تھی۔ اس نے ایک بہت ہی ڈرامائی قسم کا پوسٹر بنانا تھا اور پھر وہاں پر رشتہ برائے ضرورت لکھ کر پورے انٹرنیٹ پر وائرل کرنا تھا۔ اخبار میں اس نے یہ اشتہار دینا تھا، بس اللہ کے لیے جلدی جلدی ساحل صاحب کی شادی ہو جائے۔ ان کی شادی ہو گئی تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ مجھے تو ان کی بہت ہی فکر رہتی ہے۔ وہ اپنی ڈرائنگ پھر سے کنٹینیو کر چکی تھی۔ کمرے میں اس کے ساتھ اس کی بڑی بہن بھی موجود تھی جو شادی شدہ تھی، اور اس کی ایک 5 مہینے کی بیٹی بھی تھی۔ وہ رہنے کے لیے میکے آئی ہوئی تھی۔ تم ان کی نہیں بلکہ اپنی فکر کیا کرو۔ نہیں آپی یار، تم میری بات سمجھ نہیں رہی ہو، ذرا دیکھو تو وہ کس قدر چڑچڑے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے اس دن انٹرنیٹ پر سرچ کیا تھا، جن مردوں کی شادی کی عمر گزر جاتی ہے وہ اسی طرح سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو پھر وجدان کیوں اتنا ہنسمکھ ہے؟ کیونکہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے، لیکن ساحل صاحب کی تو کسی لڑکی کے ساتھ دوستی بھی نہیں ہے۔ بیچارے، مجھے واقعی میں ان کی فکر ہو رہی ہے۔ تمہیں ہر حال میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے خون سے اشتہار کیوں نہ لکھنا پڑے۔ بس بس، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باز آ جاؤ، اگر ساحل کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ اس بار میں بھی تمہیں بچانے کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہوں گی۔ کل ہی مجھے جواد لینے کے لیے آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ یہ سن کر بری طرح سے بدمزہ ہو گئی تھی۔ یار، آپ ہی کچھ دنوں کے لیے رک جاتی، قسم سے ساحل کی منگنی کے بعد یہاں سے جاتی تو بہت مزہ آتا۔ صبح تک وہ بیٹھ کر اس نے اپنا اشتہار مکمل کیا تھا۔ آج موبائل نہ ہونے کا اس کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ اشتہار پچھلے کافی دنوں سے پینڈنگ پر پڑا ہوا تھا، وہ آج اپنی تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے وہ اشتہار لہرایا تھا۔ واہ، کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے یہ انسان۔ خیر، مجھے اس سے اتنی زیادہ جیلسی کیوں ہو رہی ہے؟ ویسے بھی میرا ہی کزن ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ڈپٹا تھا۔ پوسٹر سائڈ پر رکھ کر وہ سونے کے لیے لیٹی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ 5 منٹ ہی ہوئے تھے، بیچاری کی آنکھ لگے ہوئے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی زرمینہ کھڑی تھی۔ ارے کیا ہو گیا، تم میری دوست ہو یا دشمن؟ وہ آتے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ آف کورس یار، میں تمہاری سب سے اچھی دوست ہوں۔ تو پھر جب میرا منگیتر میری ناک کے نیچے اتنے بڑے بڑے گل کھلا رہا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ مجھے دھوکہ دیتا رہا، اور زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پتا تھا کہ اس کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے؟ ہاں، اتنا تو پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پر بھی ہے۔ زیادہ ہے، تم واقعی میں پاگل ہو۔ زرمینہ، کیوں اس کی وجہ سے ٹینشن لے رہی ہو؟ اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ مجھے ٹینشن اس چیز پر ہو رہی ہے کیونکہ دادا نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہم دونوں کا نکاح کریں گے۔ میں اس جیسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے ایک بات کلیئر کرو، تم اس شادی سے بچنے کے لیے آئی ہو یا پھر اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آئی ہو؟ اٹھو، اسے حاصل کرتی ہے میری جوتی۔ میں اس شادی سے بچنے کے لیے آئی ہوں۔ تو پھر وہاب سے بات کرو، وہ خود ہی انکار کر دے گا۔ کیا وہ مان جائے گا؟ ہاں بالکل، جاؤ اس کے کمرے میں۔ اس کی ریکوائرمنٹ ویسے بھی کافی الگ ہے۔ ہاں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس جیسے انسان کے ساتھ متھے لگنے کا۔ آپ دوبارہ میرے کمرے کا دروازہ مت بجانا، میں پوری رات ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی۔ اچھا، یہ پوسٹر کس چیز کا ہے؟ وہ اس پوسٹر کی طرف بڑھی تو وہ تیزی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جب یہ پورا تیار ہو جائے گا تو تمہیں اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ فی الحال یہاں سے جاؤ، تم تو ویسے بات کر رہی ہو جیسے اخبار میں چھپے گا۔ صرف دیکھوں گی، میں نے کھانا نہیں جانا اس کو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں بعد میں دیکھ لینا، فی الحال نکلو۔ وہ اسے دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکال چکی تھی۔ زرمینہ تنفن کرتی ہوئی وہاب کے کمرے کے اندر داخل ہوئی، جہاں پر وہ شرٹ لیس کھڑا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، ہائے میرے اللہ، میری عزت۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔
مس ایجوکیٹڈ، کیا آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ تو دوسرے کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ تو مجھے کیا پتا تھا کہ تم اوپر سے ننگے ہو گئے؟ وہ اپنے دانت پیستے ہوئے انتہائی غصے سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر پہلے تو حیرت سے اس کا منہ کھل گیا کہ یہ اوپر سے ننگا ہونے کا کیا مطلب ہے، اور پھر مفہوم سمجھتا ہوا کھل کر مسکرا دیا تھا۔ واہ، تمہارا بھی سینس آف ہیومر میری طرح بہت اچھا ہے۔ میں یہاں پر تمہارے ساتھ اپنا ہیومر میچ کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی ہوں میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ تم سے شادی نہ کروں، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ چینج کر دیا۔ اب تمہیں ہر حال میں ہی تم سے ہی شادی کروں گا۔ تم جیسی بیوی مل جائے تو قسمت ہی بدل جائے۔ شکل دیکھی ہے اپنی تم نے؟ ہر روز دیکھتا ہوں۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ میں وحاج کی طرح لگتا ہوں۔ اپنے آپ کو وحاج کے ساتھ ملا کر اس کی بے عزتی نہ کرو۔ تم جاؤ اور اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ جا کر ٹائم گزارو۔ تمہیں اتنی زیادہ جیلسی کیوں ہو رہی ہے؟ میں جیلس کیوں ہوں گی؟ میں بس تمہیں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں تم جیسے انسان سے نکاح نہیں کروں گی۔ دادا جان کو جا کر انکار کر دو۔ یہ انکار تم خود بھی تو کر سکتی ہو، میں ہی کیوں کروں؟ اسے زربینہ کو تنگ کرتے ہوئے بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ ویسے بھی یہ سب کو شغل میں کر رہا ہوں۔ لڑکیوں کے ساتھ اس کی کسی بھی طرح کی بانڈنگ یا انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ اس دن بھی وہ جس لڑکی سے ملنے کے لیے گیا تھا اپنے دوست کی جگہ گیا تھا۔ دراصل اس کے دوست نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے غلطی سے اس کی تصویر دکھا دی تھی اور پھر اس کے پاؤں پڑ گیا تھا۔ جاؤ یہاں جا کر سب کچھ خراب کر کے آنا۔ بے شک تم اس لڑکی کے ساتھ ختم کر دینا، لیکن میری جگہ تم چلے جاؤ، ورنہ وہ لڑکی مجھے ڈھونڈ کر یہاں پہنچ جائے گی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ اس کے لیے ڈیٹیل نکلوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہاب صاحب وہاں پر سب کچھ بگاڑنے کے ارادے سے ہی گئے تھے، لیکن ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی محترم ساحل صاحب وہاں پر آ گئے تھے اور معاملہ خود بخود ہی بگڑ گیا تھا۔ اس نے بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ چلو اسے اس لڑکی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارنا پڑا، ورنہ حقیقت میں تو وہ زرمینہ کو ہی پسند کرتا تھا۔ سب لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر یہ کہتا تھا کہ وہ اسے اچھی نہیں لگتی۔ سب کچھ بہت سے چرانے کے لیے کرتا تھا، کیونکہ جب اس کا چہرہ لال گلابی ہوتا تھا تو وہاب کے دل کو ایک انجانی سی ہی خوشی ملتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب وہ لاؤنج میں جا کے بیٹھا تو روحی پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھی۔ بن ٹی وی کو دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کے پاگل ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم آج دماغ چلو خالی تو نہیں کیا؟ وہ اس کے سر پر زور سے تھپڑ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شرم کر جاؤ، لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، تم لڑکی تھوڑا۔ وہ اس کے لڑکوں جیسے حلیے کو دیکھ کر طنز کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں لگتی نہیں ہوں، لیکن یہ الگ بات ہے، مگر الحمدللہ میں ایک لڑکی ہی ہوں۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی پرجوش لہجے میں بات کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے پریزیڈنٹ ہونے کا انکشاف پر۔ ہاں ٹھیک ہے، اب زیادہ دماغ خراب نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم اتنے زیادہ خوش کیوں ہو رہے ہو؟ یار میں نے ساحل بھائی کو ایک بہت ہی اچھا گفٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی انگلی ہی اپنے دوپٹے کے گرد گھماتے ہوئے کہا تھا۔ کہیں تم مجھ سے شادی تو نہیں کر رہی ہو؟ توبہ کرو یار، اللہ شیطان کے کان ڈورے کر دے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہ ہو، ایسا ہونے سے پہلے میں ہی اس دنیا سے چل بسوں۔ ٹھیک ہے، بس بہت ہوگی تمہاری ایکٹنگ کی، 150 روپے کاٹ لیے ہیں میں نے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ماجرا کیا، تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ تمہاری خوشی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تم کتنے کمینے انسان ہو یار، اور کتنے مین بھی۔ میں نے کبھی غرور نہیں کیا ہے۔ میں خوش اس لیے ہو رہی ہوں کیونکہ آج رات کے وقت ساحل بھائی کی برتھ ڈے ہے۔ وہ تو ہر سال آتی ہیں، تم نے تو کبھی انہیں گفٹ بھی نہیں دیا، کہیں اس پہ گفٹ دینے تک کا ارادہ تو نہیں ہے؟ ہاں میں انہیں اس بار بہت ہی زبردست سا سرپرائز دینے جا رہی ہوں۔ چلو مجھے بتاؤ کہ کیا سرپرائز ہے؟ نہیں، تمہیں کل خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ ابھی وہاب کو بتا دیتی تو ایک بہت بڑے فتنے سے بچ جاتی، مگر اس نے تو صرف اور صرف اپنی ذہنیت پر یقین رکھنا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے زیادہ سمارٹ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں اسے بڑی بیوقوف عورت پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ ساحل حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جا رہی تھی۔ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہو؟ کہیں تم نے میرے کمرے سے موبائل چرانے کی کوشش تو نہیں کی؟ ارے نہیں ساحل بھائی، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ آفٹر آل آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتی ہوں میں؟
وہ آنکھیں ٹمٹما کر ساحل کے چہرے کو گھونڈنے لگی تھی۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، وہ اس کی آنکھوں سے خائف ہوتے ہوئے بولا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہیپی برتھ ڈے ساحل بھائی، آپ کا گفٹ کل صبح آپ کو مل جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنا گفٹ بہت پسند آئے گا۔ انتہائی پرجوش انداز میں یہ کہتی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کو کیا ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس نے دوا ہلا کر نہیں پی ہے۔ اپنے سر کو جھٹکتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی برتھ ڈے اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کی تھی، اور نہ ہی حویلی والوں کو یاد رہتی تھی، کیونکہ خڑوس لوگوں کو بہت کم لوگ ہی یاد رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو محترمہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اتنے سالوں میں پہلی بار اس لڑکی نے اس کو وش کیا تھا، اور اس سے خوشی بھی ہو رہی تھی۔ صرف رہی تھی جس کے اس کی برتھ ڈے یاد تھی۔ پتہ نہیں اب اس نالائق نے اب کون سا گفٹ رکھا ہوگا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی ساحل کو گفٹ دینے جا رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ اپنے بازو اس نے اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اگلے دن اس کو آفس سے چھٹی تھی۔ صبح 9 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، دیکھا ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کوفہ سے گہری سانس خارج کی۔ نیند تو ویسے بھی اڑ چکی تھی، اب کچھ بھی ہو جائے اسے پوری رات نیند نہیں آنی تھی۔ اس نے موبائل کانوں سے لگایا۔ ہیلو، انتہائی بیزاریت بھرے انداز میں پوچھا گیا۔ آپ ساحل بات کر رہے ہیں؟ ساحل صاحبزادہ؟ جی میں وہی بات کر رہا ہوں۔ جی آپ غوری ٹاؤن میں رہتے ہیں؟ اسلام آباد میں؟ جی میں وہیں پر ہی رہتا ہوں۔ جی میں نے آپ سے رشتے کی بات کرنی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل چکی تھیں۔ اصل میں میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر 24 سال ہے، بہت ہی حسین ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس کی تصویر بھیج دیتی ہوں۔ رونگ نمبر؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے غلط نمبر پر کال کر دی۔ اس نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی اور اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ 2 منٹ گزرے تھے کہ پھر سے اسی نمبر پر کال آنے لگی تھی۔ میں نے نمبر چیک کیا ہے، آپ کا نمبر بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں تو میں بات کر رہی تھی کہ میری 24 سال کی بیٹی ہے۔ دوسری طرف کوئی بوڑھی خاتون تھی جو پرجوش ہو کر اپنی بیٹی کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملانے لگی تھی۔ سوری میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، ساحل نے کہا۔ تو پھر اتنا بڑا اشتہار لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ ساحل کو بھی غصہ آ گیا۔ جی پاگل قسم کے لوگ ہیں، یوں منہ اٹھا کر کون اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس عورت کو پاگل خانے میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس نے اس عورت کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ابھی اس نے ٹیل لگائی تھی کہ پھر سے موبائل بجنے لگا تھا۔ اس بار نمبر چینج تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہی عورت کال کر رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اسے کھل کر باتیں سنائے گا، لیکن دوسری طرح سے اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ السلام علیکم، آپ ساحل صاحبزادہ بات کر رہے ہیں؟ وہی سوال پوچھا گیا۔ جی سوری، پہلے اس عورت نے پوچھا تھا، شاید یہ اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ میں نے آپ کے بارے میں پڑھا اور آپ مجھے بہت ہی اچھا انسان لگے ہیں۔ میں خود ایک آرمی ریٹائرڈ آفیسر ہوں، ہائی ویلیوز والا بندہ۔ مجھے آپ جیسے آدمی کی ہی تلاش تھی۔ میری بیٹی ہے جس کی عمر 21 سال ہے، ابھی حال ہی میں اس کا BS کمپلیٹ ہوا ہے۔ اگر آپ کسی دن فری ہوں تو آپ میرے گھر آ جائیں، ہم بیٹھ کر اس بارے میں بات کریں گے، سارے معاملات مل کر ہینڈل کر لیں گے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے پھر سے کال کاٹ دی تھی۔ اب میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب میرے لیے اتنے زیادہ رشتے کیوں آ رہے ہیں؟ اتنے زیادہ رشتے تو اس کی پوری زندگی میں نہیں آئے تھے۔ جتنے بھی صبح اس سے موصول ہوئے تھے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ رات کے وقت جو باتیں اسے اس نادان لڑکی نے کہی تھیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ میں آپ کو آپ کا سرپرائز صبح دوں گی، کہیں اس کی شرارت تو نہیں ہے؟ اگلے 10 منٹ میں سے کوئی 50 کے حساب سے کالز وصول ہوئی تھیں۔ ہر کوئی اس سے اپنی بیٹی کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا۔ اب اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا تھا تو وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اس کا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اپنے اس کارنامے کے بارے میں اس نے زرمینہ کو بتایا تو زرمینہ نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے پاگل لڑکی؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے؟ میں نے تو اخبار میں بھی اس کا اشتہار دے دیا تھا۔ ابھی دادا جان اخبار پڑھیں گے تو نہیں؟ میں نے آج صبح والی اخبار
چھپا دی ہے۔ یہ کہہ کر اسے چمکتی ہوئی آنکھوں سے زرمینہ کو دیکھا تھا تو وہ بھی دوبارہ سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تمہیں اگر کسی نے کوئی شرارت کی ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ اگر میں خود پتہ لگانے میں کامیاب ہو گیا تو میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، چن چن کر تم لوگوں سے بدلے لوں گا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ صبح اور تم، وہ براہ راست روہی سے مخاطب ہوا تھا۔ تم کس سرپرائز کی بات کر رہی تھی؟ مجھے بتاؤ کہ وہ سرپرائز کون سا تھا؟ یہ سن کر وہ پاگلوں کی طرح مسکرانے لگی تھی۔ میں نے تمہیں ہنسنے کے لیے نہیں کہا، مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ آپ کے لیے سرپرائز یہی تھا کہ آپ کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی تھی۔ پاگل لڑکی، تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دادی جان بھی اپنی مسکراہٹ دبا کر وہاب کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، جو پچھلے 2 دنوں سے ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے پیسے دے دیں، میں نے ایک بڑے ہوٹل میں جا کر اپنی سالگرہ منانی ہے۔ زرمینہ کو پتہ چلا تو وہ غصے سے بولی، لڑکیوں کے ساتھ جا کر منانی ہوگی، انہی کو امپریس کرنا ہوگا۔ وہاب نے سن کر مزید اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ زرمینہ کو تنگ کرتے ہوئے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ساحل بھی ان کے برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہارے بابا کب واپس آ رہے ہیں؟ وہ 2 دن کے بعد واپس آ جائیں گے۔ میں ان سے بات کروں گا کہ جلد از جلد تمہاری شادی کروا دیں۔ کیا آپ سب کہہ رہے ہیں کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ او مائی گاڈ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یعنی مجھے پڑھنا نہیں پڑے گا۔ بے غیرت، بے لحاظ، بے دین لڑکی، شرم حیا تو تجھ میں ختم ہو گئی ہے۔ دادی جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جوتا اٹھا کر اس کی پٹائی شروع کر دے۔ لڑکیاں اپنی شادی کی بات پر شرما جاتی ہیں یا پھر وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہیں، اور وہ وہاں پر اپنے بھائیوں میں بیٹھ کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے تھے۔ ہاں تو کیا ہو گیا اس میں تو خوش ہو رہی ہوں کہ پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ جب میں تمہاری شادی کرواؤں گا تو پہلی شرط یہی ہوگی کہ شادی کے بعد تم نے اپنا BS ہر حال میں کمپلیٹ کرنا ہے، چاہے 5 سال لگا کر کرو یا پھر 10 سال لگا کر کرو۔ اب جب میں ساری زندگی پڑھتی رہوں گی، تم نے پڑھا کب ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دو۔ ٹھیک ہے، آپ ماضی کی باتوں کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ ماضی تھا، گزر گیا ہے۔ ارے میرا اخبار نہیں مل رہا، مجھے کہاں پر رکھا تھا؟ تم لوگوں نے پھر سے تو کوئی شرارت تو نہیں کی ہے؟ دادا جان روہی کو گھورا تو وہ ڈرامے باز کی انتہا کرتے ہوئے بولی، اللہ اللہ، آپ لوگ مجھ پر اتنا زیادہ شک کیوں کرتے ہیں؟ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو تو اس کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہو، تمہارے علاوہ کسی اور کا ہاتھ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تم چپ کرو وہاب کے بچے، ورنہ تمہارا پول کھول دوں گی۔ وہاب نے خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ کل رات ہی اس کا نیا پول کھول کر سامنے آیا تھا، جس کے بارے میں صرف روحی کو ہی معلوم تھا۔ یہ صاحب جی، آپ کا اخبار مل گیا ہے، یہ کسی نے صوفے کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ملازمہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہاں پر آئی تھی اور اس نے اخبار دادا کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ سب لوگوں نے بے ساختہ روحی کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اپنے کھانے پر جھک گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے ضروری کام اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ذرا اپنا چہرہ تو اٹھاؤ، وہاب نے اسے کہا تو وہ اپنے دانت پیسنے لگی۔ تم اتنی زیادہ لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ مانے نہ مانے اس نے پھر سے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ دوسری طرف ساحل کو مسلسل فون کالز آ رہے تھے، وہ تنگ آ چکا تھا، اس نے موبائل بند کر دیا تھا۔ وہ یہ کام بھی زیادہ عرصے تک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں اپنے ایک کلائنٹ سے بھی رابطہ کرنا تھا۔ ارے ساحل میرے بیٹے، تم تو مشہور ہو گئے ہو، دادا جان نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ پہلے میرا بیٹا صرف ٹی وی پر اور موبائل پر رہتا تھا، اب تو میرا بیٹا اخبار پر بھی آنے لگا ہے۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ وہاں سے کھسکنے لگی تھی کہ ساحل نے اس کے بازو پکڑی اور اسے دوبارہ سے کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ دکھائیں دادا جان، میں بھی تو دیکھوں۔ اس نے اپنی تصویر دیکھی اور پھر نیچے لکھی ہوئی تحریر دیکھی، جہاں پر صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ رشتہ برائے ضرورت لڑکا بہت اچھا ہے، تھوڑا سا غصے کا تیز ہے، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ بیچارے کی عمر 27 سال ہو چکی ہے۔ اس عمر میں تو یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی کی تلاش ہے، بالکل اس لڑکے کی طرح۔ اس سے زیادہ وہ پڑھ نہیں سکا تھا، کیونکہ وہاں پر صرف اور صرف فضولیات لکھی ہوئی تھیں۔ اسے تو اس پبلشر پر غصہ آ رہا تھا جس نے یہ سب کچھ پبلش کیا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟
میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ روحی وہ اس کے پیچھے بھاگا جبکہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا تھا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اونچی آواز میں بولی تھی، معاف کر دیں، وعدہ کرتی ہوں کہ پھر سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ پلیز اس بار معاف کر دیں۔ تم ایک بار باہر آؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب اگر تم نے سبق نہ سکھایا تو میرا نام بھی ساحل خان نہیں ہے۔ اسے دروازہ نہیں کھولا تھا، رات کا وقت ہو چکا تھا، بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اسے اپنے بابا کو بھی کال کر کے بتانا تھا کہ وہ اب یہاں پر نہیں رہ سکتی، اسے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس کے لیے فون کی ضرورت تھی جو کہ ساحل صاحب نے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ اگر مجھے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے رسک لینا سیکھنا ہوگا۔ مجھے ایک بار اپنی جان پر کھیلنا ہوگا کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جس میں میں سرخرو ہو سکتی ہوں۔ اگر ماری گئی تو شہید ہو جاؤں گی اور اگر بچ گئی تو غازی کہلاؤں گی۔ بس کر جو نوٹنکی عورت اور سو جاؤ جا کر۔ نہیں، میں آج اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی، اپنے حق کے لیے لڑوں گی، اور اگر مر گئے تو مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرنا۔ زرمینہ نے اور اس کے کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑا اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ وہ پچھلے 5 منٹ سے مسلسل انہی لفظوں کی ہی گردان کیے جا رہی تھی۔ دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ساحل کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ خالی تھا، یہ دیکھ کر اس کے لب کھل اٹھے۔ واہ میرے مولا، سبحان تیری قدرت۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے دراز کے پاس گئی اور اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پھر وہ اس کی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ جیسے ہی اپنا موبائل نکالا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ساحل کو دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ میں یہاں پر چوری کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ اپنا موبائل اس نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہی سائڈ میز پر رکھا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم یہاں پر چوری کے لیے نہیں آئی تھی؟ ہاں مجھے پورا یقین ہے، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، میں بہت ہی اچھی۔ تو پھر تم نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ اخبار ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی تھی، وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ آپ پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، ابھی تو دوریاں ختم کرنے کا وقت آیا ہے۔ محترمہ، ابھی اگر دور چلا گیا تو بہت کچھ رہ جائے گا۔ یہ سن کر اس کے گال خوف و شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں ہوں، کیا آپ کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اصل میں نے شادی کا فیصلہ کر دیا ہے، اور جس لڑکی نے میرے لیے قربانی دی اب مجھے اس لڑکی پر ترس آ رہا ہے۔ وہ اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کل تمہیں پتہ چل جائے گا، کل تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے کمرے سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی، بھاگتی ہوئی دروازے سے باہر نکلی تھی۔ بکھلاہٹ میں اس نے دروازہ کھولنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا سر زور سے دروازے کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ آندھی ہندی ہو گئی ہو کیا؟ سر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی مگر پھر بھی ہمت کی اور باہر آ گئی۔ وہاں پر جا کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ قسم سے یار تمہارے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اسے راستے میں وہاں بھی مل گیا تھا کیونکہ حویلی بہت بڑی تھی، اس کے کمرے کا فاصلہ ساحل کے کمرے سے کافی زیادہ تھا۔ اس پر بھی ساحل اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا تھا۔ اگر ان دونوں کے کمرے برابر میں ہوتے تو ایک نیا مسئلہ تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے ساحل کی عجیب و غریب باتیں اور پھر وہاب کی عجیب و غریب نظریں اسے خوف میں مبتلا کر گئی تھیں۔ کل تمہیں پتہ چل جائے گا محترمہ، کل تمہاری برتھ ڈے ہے نا؟ اس کی برتھ ڈے ساحل کی برتھ ڈے سے 2 دن بعد آتی تھی۔ اکثر ہی کزن اس کو تنگ کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی قسمت بھی ساتھ ساتھ ہوگی اور ستارے بھی ایک ساتھ ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ میرا ستارہ اس کے ستارے کے ساتھ جا کر ملے، اس سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنا موبائل بھی اس کے کمرے سے نہیں لا سکی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میں کیا کروں؟ جب کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو زرمینہ کا کندھا پکڑ کر اس کو زور زور سے ہلا دیا۔ مجھے بتاؤ کہ میرا کیا قصور ہے؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے جو تم مجھ پر اس طرح سے ظلم و ستم کرتی ہو؟ زرمینہ تو جیسے پھٹ پڑی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ زرمینہ کو اپنے وحشی پن کا اندازہ ہوا تو اپنا چشمہ پہن کر اپنے بال درست کرتے ہوئے بولی، ہاں سوری، میں نیند میں تھی۔ مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ؟ وہ زور سے زرمینہ سے لپٹ گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا تم بھائی کے کمرے میں گئی تھی؟ وہیں سے ہو کر واپس آ رہی ہوں۔ انہوں نے بہت سی عجیب باتیں کی ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بہت جلد ان کی ہونے والی ہوں، اور پھر وہاب بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہاری قسمت پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ چھوڑو یار، دونوں ہی فضول بولتے رہتے ہیں، تم ان باتوں کو نظر انداز کرو اور سو جاؤ، اپنی نیند پوری کرو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے گھوڑے گدے بھیج کر سو گئی تھی مگر وہ پوری رات نہیں سو سکی تھی
صبح دادی جان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، جو خبر سے ملی تھی آنکھیں دنگ رہ گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، وہ کیسے مجھ سے شادی کی حامی بھر سکتے ہیں؟ اب مانے یا نہ مانے، یہ سب کچھ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں، مگر میں ایسا ممکن نہیں ہونے دوں گی۔ میں ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو سکتی۔ فضول مت بولا کرو، ہر بات کا غیر مطلب نہ دیا کرو، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا سینس خراب ہو۔ دادی جان نے اسے ڈپٹ کر خاموش کروایا تھا۔ آپ خود بھی تو دیکھیں، آج تک انہوں نے کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی ہے، جب بھی بولتے ہیں ان کے منہ سے انگارے ہی نکلتے ہیں۔ میں کیسے ان سے اچھائی کی امید کر سکتی ہوں؟ میں ان سے شادی نہیں کروں گی، یہ تمہارے بابا کا فیصلہ ہے اور تمہارے دادا کا فیصلہ ہے، جسے ہر حال میں تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ میں خود ان سے اس بارے میں بات کروں گی اور پتہ لگاؤں گی اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا تھا، لیکن اب وہ اس سب کا سامنا کرنے سے بھی کترا رہی تھی۔ جیسے اس رشتے کے تبدیل ہو جانے کے بارے میں پتہ لگا تھا، اس کے دل کی حالت بھی تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ ساحل کو بھائی کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ساحل نے اسے جس انداز میں گھورا تھا، شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم نے کوئی بات کرنی ہے؟ وہ اب اس سے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا اور اس کی آنکھوں نے کچھ غلط دیکھ لیا۔ ہیلو محترمہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہاں پر کھو گئی ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ نہیں، کہیں بھی تو نہیں۔ وہ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ ساحل کا فون بجا تو وہ کال سننے کے لیے سائٹ پر چلا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کی تھی کہ وہ مجھ سے نارمل انداز میں کیوں بات کر رہے تھے۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کا رشتہ ہو گیا؟ نہیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دادا جان نے سب سے پہلے ان کو ہی بتایا ہوگا، پھر ان کو غصہ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو مجھے کہتے تھے کہ میری کبھی بھی شادی نہیں ہوگی، کوئی بھی عقل مند انسان مجھ سے نکاح نہیں کرے گا۔ کیا میں چالاک ہو گئی ہوں یا پھر وہ عقل مند نہیں ہے؟ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ روہی صاحبہ، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ اگر تمہیں اپنے دل کا حال کسی کو کہنا ہے تو پھر مجھے کہو، تمہارا بھائی ہمیشہ ہی تمہارے ساتھ ہے۔ وہاب نے اپنا کندھا اس کی طرف بڑھایا تھا تاکہ اس کے کندھے کو تھپکے، مگر اگلے پل اس کے کندھے پر زور سے مکہ مار چکی تھی اور روتے بولی تھی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے اب مجھے سزائیں دیں گے۔ اگر میں انہیں تمہارے ساتھ مل کر وہ شرارتیں نہ کی ہوتی تو آج میں محفوظ رہ جاتی۔ او ہیلو، میری کوئی غلطی نہیں، جو کچھ ہے تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تمہیں ہی پیسوں کا شوق چڑھا ہوا تھا، پیسے کمانے کے لیے تم ویسے بھی کسی حد سے گزر سکتے نہیں۔ ابک تو مجھے تو قسم سے بڑا مزہ آ رہا ہے، جب روز تم لوگوں کی لڑائیاں ہوا کریں گی میں تو بہت زیادہ انجوائے کروں گا، قسم سے۔ سوچ کر ہی میرا دل بلیوں کی طرح اچھل رہا ہے۔ وہ اس کو تنگ کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے ساحل سے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا، کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ کے سلسلے میں دبئی چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اسے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اسے کہا کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ دوبارہ جب وہ آیا تو ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ساحل نے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کروا لی تھی اور رات کے وقت اسے سامان پیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس رات وہ پھر سے دبئی آ گئے تھے۔ وہ ہوٹل میں بالکنی میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات مچل رہے تھے۔ میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی نہیں کی ہے۔ ساحل اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا اور خود ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ تو مجھے اچھی لگتی تھی، پہلے دن سے تو مجھے بہت پسند تھی اور میرے دل میں عہد کیا تھا کہ صرف تم سے شادی کروں گا، مگر آپ تو مجھے ڈانٹتے تھے اور میں تو آپ کو دنیا کی سب سے بڑی بیوقوف عورت جو کچھ بھی کہتا تھا تمہاری بہتری کے لیے کہتا تھا۔ میں تو بس تمہارے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ یعنی آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں، ورنہ ہی مجھ سے بدلہ لیں گے؟ نہیں، میں صرف تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواؤں گا۔ اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ اس کا برا سا منہ دیکھ کر ساحل کھل کر ہنس دیا، جبکہ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ بھی خوش تھی۔ آفٹر آل خاندان کا سب سے ہینڈسم انسان اس کے حصے میں آیا تھا۔ ویسے ساحل اتنا برا بھی نہیں ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اسے یقین تھا کہ بہت سی خوشیاں ان لوگوں کے انتظار میں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔